नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक आम इंसान और सूफी में फ़र्क ये होता है कि आम इंसान छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो लड़ पड़ता है, झगड़ता है, उसका ज़र्फ बड़ा छोटा होता है। उसके बरक्स एक सूफी जो होता है उसका ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। उसके पास ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और बहुत से आते हैं। सभी की बातों को सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि बड़े अच्छे अंदाज से उनका जवाब भी देता है। यही वजह कि उसके पास आते हैं, उससे सवालात पूछते हैं, वो मोहब्बतें बांटता है, उसका ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। इसी हवाले से मैं आपको एक छोटा सा बयान सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मुफस्सल और मुदल्लल, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब का, जिसमें वो बताते हैं कि हमें अल्लाह के साथ मोहब्बत पैदा क्यों नहीं होती। आइए उनका बयान सुनते हैं और अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। जिसके साथ कमिटमेंट होगी उसके साथ अमल करोगे। लव्स लेबर इज़ वेरी स्वीट। जिसके साथ मोहब्बत हो जाए उसकी तो खिदमत में आप सारी ज़िंदगी गुजार दोगे, आप उसके लिए मर भी जाओगे। उस वक्त पता नहीं क्यों आपका तसाहल गायब हो जाता है। जब थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो जाए किसी के साथ, आपके तो पाँव में बिजलियाँ आ जाती हैं, दिमाग हर वक्त उसका सोच रहा होता है। तो किसी बड़ी पुरानी कहावत में अहले अरब के एक मुदब्बर ने कहा कि लव इज़ ए वैल्यू विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये वाहिद वैल्यू है जिसकी रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है। अब जब इसकी रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है, ये एक मुनफरद सा जज्बा जिसमें पैदा हो जाए, तो आप सोच सकते हो कि पता नहीं इंसान में क्या है। ऑनेस्टली टेलिंग, ये मैं नहीं आज तक समझ सका कि जिस इंसान से मोहब्बत हो जाए उसको आप दे दिला तो कुछ नहीं सकते, दिल करता उसकी खिदमत की जाए। यानी मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि वो हर जालिम से जालिम शख्स को मजबूर कर देगा कि जिससे उसे मोहब्बत है उसकी खिदमत की जाए। अब देखो ना, आपको अल्लाह से ऐसा उनस क्यों नहीं डेवलप होता। सबसे बेहतरीन मोहब्बत तो सिफाती होती है। ऐसी सिफात तो किसी और में है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका अल्लाह दोस्त है। अल्लाह के सिवा कोई काबिल एतमाद दोस्त है ही कोई नहीं। आज के गिले शिकवे देखो, इधर से उधर कर देती है दुनिया, बिगाड़ देती है। गिला ही सबसे बड़ा है। हमने इतना उनस रखा, इतना प्यार रखा, अगलों ने हमें कोई जवाब ही नहीं दिया, अगलों ने ये कर दिया। तो ये वो जज्बा है। अगर आपने इसका बराबर का सिला लेना है तो सिर्फ अल्लाह से हो सकता। उसके पास कोई रिटर्न की कमी नहीं है। और वो कहता क्या, अब देखो हमारे रस्म बनी, डरो डरो डरो। भाई कहाँ तक डरो, मैं क्या डरूँ अल्लाह से? वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो इतना बड़ा है कि मैं तो एक मामूली से पंचक्की के खौफ से पिस जाता हूँ। मैं एक पत्थर की ज़र्ब से ख़त्म हो जाता हूँ। मैं उससे कितना डर सकता हूँ? रात को एक हादसा पेश आ जाए, एक साया मेरी अगर खिड़की के सामने आ जाए तो मैं खौफ से मरा जाता हूँ। मैं अल्लाह से कितना डर सकता हूँ? क्या अल्लाह भी डराने को कहता है? नो, नॉट एट ऑल। भाई वो कहता है यार उस चीज़ से डरो जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। अल्लाह का सही माने में खौफ ये है कि उस चीज़ से डरो जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। फिर अप्रोच क्या है? वो तो उसने बड़ी सादा सी बात की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुझे मोहब्बत करना ना, अब कोई औरत और कोई मर्द कह दे मुझे, इस पे अगर कोई इख्तलाफ, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं कि मोहब्बत करने वाला कोई शेयरिंग नहीं चाहता, ऐसा नालायक होता है। कोई शेयरिंग नहीं चाहता, ना को मर्द चाहता शेयर करना, न कोई खातून चाहती शेयरिंग। मगर जो शेयर करेगा वो इतना बड़ा आली ज़र्फ़ होगा, इतना बड़ा आली ज़र्फ़ होगा कि वो मोहब्बत के आला तरीन मकामात तक चला जाएगा। हम उसको नॉर्मल लव अफेयर्स नहीं कह सकते। जो बर्दाश्त करेगा, जो समेटेगा, जो इस पोजेशन के एलिमेंट को अपने सीने में समेट के दूसरों को अलाउंस देगा, वो तो बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा मुफक्कर, बड़ा दानिश्वर, खुदा का बहुत बड़ा बंदा होगा। इसीलिए आपको मिस्टिक्स में ज़्यादा एक्सेप्टेंस नज़र आती है।
اسی لیے جو بڑے بڑے صوفیاء لوگ پوچھتے ہیں یہ دوسروں کو ہر بندے کو قبول کیوں کر لیتے، یہ سیکٹیرین کیوں نہیں ہوتے، یہ ریلیجس مانیٹیرینز کیوں نہیں ہوتے، یہ سب کو کیوں قبول کر لیتے؟ معین الدین کے بعد سکھ کیوں آتے ہیں، ہندو کیوں آتا ہے، مسلمان کیوں آتا ہے، شیعہ سنی کیوں آتا ہے؟ یہ حیران ہو جاتے ہیں۔ بھائی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے کچھ آگے بڑھ گئے، وہ اس کی رحمت بے قراں کو دیکھ، اگر وہاں سے ایشونس اتنی کامن ہے، اتنی فراخ ہے، تو پھر ہم کیسے کنجوس ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے یہ جو اہل کفر کے بیچ میں بیٹھتے ہیں یہ بڑے بڑے صوفیاء، وہ اپنے جبری طرز عمل سے کسی کو مسلمان نہیں کرتے، اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اقبال نے بھی کہا تھا کہ محبت فاتح عالم ہوتی، اور ان لوگوں کو آپ صحیح محبت کے مراکز تصور کر سکتے ہیں، اس لیے یہ مغفرت کی بھی مجالس رکھتے ہیں، یہ خدا کی بخشش کے کارندگان ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو قبول کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو بدترین کفر و شرک سے اللہ کی رحمت کو لے کے آتے ہیں، خدا ان کا منتظر ہوتا ہے، خدا اس لیے ان کے درجات بلند کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی رحمت پہ قدغن نہیں لگاتے، رکاوٹ نہیں لگاتے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کو توبہ سے خوشی کتنی ہوتی ہے، یہ ویسے ہے لطیفہ سا مگر یہ الہیاتی لطیفوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خوبصورت لطائف میں سے کہ اللہ توبہ سے، بندے کی توبہ سے اتنی محبت رکھتا ہے جیسے اس بدو کی طرح جس کا صحرا میں نا بڑی دور نکل جائے، کوئی چشمہ نہ ہو، پھر اس کے اونٹ پہ پانی لدا تھا، خوراک تھی، سب کچھ تھا، پھر وہ گم ہو گیا، وہ صحرا کی وسعتوں میں اونٹ بھاگ گیا اس کو چھوڑ کے، اب وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کے ادھر بھاگا ادھر بھاگا، نہ اونٹ ملا نہ پانی ملا، افلاس ملا، تھک ہار کے وہ سو گیا کہ اب موت کے سوا تو کوئی زندگی نہیں ہے، چلو ماری جاؤ۔ جب وہ تھوڑی دیر سو کے اٹھا، ذرا آگے بڑی مزیدار بات ہے، جب وہ تھوڑی دیر سو کے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا، پانی بھی تھا، روٹی بھی تھی، سب کچھ، تو وہ خوشی سے اتنا بوکھلا گیا کہ اس نے فوراً کہا اے اللہ میں تیرا مالک اور رب ہوں، اور میں ہی تیرا پالنے والا ہوں، اور میں ہی تیرا مہربان ہوں۔ یعنی بوکھلاہٹ میں فکر ہی بھول گیا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو مجھ پہ رحم کرنے والا۔ الٹا وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کا خوشی کا یہ عالم ہو رہا تھا کہ اس نے کہا نہیں اے اللہ میں تیرا پروردگار ہوں اور میں نے تجھ پہ بڑا رحم کیا۔ یعنی یہ بوکھلاہٹ کا عالم ہوتا ہے اس خوشی میں، تو خدا اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ پہ۔ یہ بڑا غیر معمولی موازنہ ہے، اگر آپ غور کرو تو یہ بڑا غیر معمولی موازنہ ہے کہ عقل خبت ہو جاتی ہے، اللہ کی نہیں، اس بندے کی جس کو اچانک اتنی بڑی خوشخبری ملے اس کی عقل خبت ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ کہتا پھرتا ہے منہ سے۔ پھر جب اللہ کو اتنی بڑی خوشی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اندازہ لگا سکتے ہو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بے قرار رحمت کے خزانے اس گناہگار پہ لٹا دے گا۔ وہ یہ کرے گا نا کہ جس کو تھوڑی سی دینی تھی، جب وہ ایک گناہگار کو، ایک خطا کار کو دیکھے گا کہ اس نے مجھے رب مانا، مجھے سچا جانا، وہ دل سے محبت مجھے کر رہا ہے، تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ بے قرار رحمت کے خزانے اس پہ لوٹا دے۔ خادم حضرات، اللہ میاں کی عادات سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہیں بڑی بڑی عادات۔ ہمارے پاس 0 ہیں تو اس کے پاس 100 ہیں۔ دیکھو نا، اس نے اپنی رحمت کی مثال دینی تھی نا، اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، وہ کیا کرتا؟ اب زمین پہ اتر کے آ کے بتاتا کہ میں اتنا بڑا مہربان ہوں۔ تو جو چیز وہ چنتا ہے نا مثال دینے کے لیے، اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے
کہ وہ کون سی ہستی کو چن رہا ہے اپنی مثال دینے کے لیے. پھر اس نے کس کو چنا؟ ماں کو. ماں کو چنا. اس نے کہا لوگوں باقی تو کسی کو کم علم ہے یا نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ان کو تو حضور گرامی مرتبت کے رحم و کرم سے واسطہ نہیں پڑے گا، مگر ماں سے تو سب کو واسطہ پڑتا ہے. ماں کے بغیر پیدا بھی تو کوئی نہیں ہوتا کو. تو پھر اس نے جو اپنے رحم و کرم کی مثال دی وہ ماں کی دی کہ میں تم پر 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام طلحہ کے پاس سے، مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں، تو وہ کھانا پکا رہی تھی، ان کا بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم سے آگ بڑکی جب لگی تو وہ بھاگ کے گئیں، بچہ قریب ہوا تو اسے بچایا آگ سے. پھر انہوں نے عجیب سا سوال پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک ماں ہوں، میں نے دیکھا میرا بچہ ذرا سا آگ کے قریب گیا ہے تو میں بھاگ کے گئی اور میں نے اس کو سیفٹی میں رکھا، تو کیا اللہ اس قسم کی مہربانی رکھتا ہے؟ تو حضور نے وہی مثال لوٹا کے کہا اگر تم ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو آگ کی قربت سے بچانے کے لیے اتنی بے چین ہو گئی ہو، تو اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو 100 ماؤں سے بھی زیادہ، یہ 100 محاورتاً ہے، 100 محاورتاً ہے جسے ہم عجلت میں بول جاتے ہیں. انہوں نے کہا اگر لاکھوں کروڑوں ماؤں کے جذبوں کو اکٹھا کیا جائے تو خدا کے اس جذبہ ترحم اور محبت اور مغفرت اور بخشش اور کرم تک نہیں جاتے. تو why not believe him? Why not love him as you love your parents, your mother, your father? یہی وہ گلہ کرتا ہے اور کہتا چلو یار روز نہیں، بار بار نہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، حج کے موقع پہ کہا نا اس نے کہ جب باقی عبادات کے رسم و رواج ختم ہو جائیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے اس طرح یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، جیسے ماں کو کرتے ہو، جیسے باپ کو کرتے ہو، جیسے دادا کو کرتے ہو. ہاں تھوڑا سا فرق ڈال دو، او اشد ذکر، تھوڑا زیادہ کر دو. جب تم تھوڑا زیادہ کرو گے تو مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں، باپ سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں. میں تمہیں دنیا کے، یہ خدا کا رائٹ ہے نا، حق بنتا ہے نا اس کا. بھائی ماں اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی، باپ اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھا، نسل انسان اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی، رزق اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، عزت نہیں دے سکتا، توہین نہیں دے سکتا. جب کوئی بھی کوئی شاید نہیں دے سکتا اور دینا ہی صرف اللہ نے، تو پھر اس کی پرائیورٹی تو رکھو نا. بخشش بھی اسی کی، کرم بھی اس کا، زندگی بھی اسی، موت بھی اسی کی، بعد الموت زندگی بھی اسی کی، ارب سال کی مغفرت اور آسانی بھی اسی کی، جنت الفردوس بھی اسی کی، بقائے حیات اسی سے. تو پھر اس کو پراپر ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ کون سا برین ہے جو پرائیورٹی کو ارینج نہ کرے؟ کون سا ایسا دماغ ہے جسے یہ ناز ہے کہ وہ بہتر سوچتا ہے اور وہ ایمان رکھ نہ کرو تو ٹھیک ہے، اگر آپ خدا پہ یقین نہ کرو تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی اپنی زندگی اپنا انداز ہے، پھر آپ کو انصاف کا گلہ نہیں، کسی چیز کا کوئی گلہ نہیں. بھائی ایک شخص میرے پاس آتا ہے کہتا ہے جی یہ اللہ انصاف نہیں کر رہا. میں کہتا تم اللہ کو مانتے ہو؟ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر جا کے سمجھنے کی کوشش کرو وہ کیوں نہیں کر رہا. اور اگر اللہ کو نہیں مانتے تمہارا کیا حق ہے اللہ پہ تانا دے؟ جس چیز کو تم مانتے ہی نہیں اس کو تانا کیسے دے سکتے ہو؟ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، ایک نان بلیور ہے جو آپ بس دلیل یہ لا رہا ہے کہ I don't believe in God but he is not creating justice. Okay then leave him alone. چھوڑ دو اس کو، پھر بتاؤ کہ کیوں نہیں انصاف ہو رہا. میری بات سمجھتے ہو نا؟ ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قضاء و قدر کی وجہ سے حالات ہو رہے ہیں،
اور وہ سمجھتا ہے کہ زمین انصاف کی جگہ نہیں بلکہ قیامت اور آخرت انصاف کی جگہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو آپ سے آ کے کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ کیوں جی؟ سری لنکا میں ہزاروں لوگ بھوکے مر گئے، خدا ہوتا تو وہ بھوکے نہ مرتے۔ فلاں جگہ یہ ہو گیا، اگر خدا ہوتا ہے، بھائی ان سے کہو کہ یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، پھر وجہ بتاؤ کیا۔ They have no right to say such a thing۔ ہاں اگر خدا پہ یقین ہے تو تم ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، اگر نہیں ہے تو یو ہیو نو رائٹ ٹو بلیم گاڈ ان اینی وے ان اینی کیس۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ پورے سے پورے خلوص کے ساتھ جس سے کمٹ کیا ہے تمہیں، جس اللہ کو تم نے مانا ہے، اس کا ریگارڈ کر لے۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔